मगर ये तो बताओ ये कौन सी बात है? या तो तुम बिल्कुल ही दिमाग के पैदल हो, थम्सअप हो तुम। रोज कोई ना कोई बोलते मुझे साहब इन्हें ऐसा बोला, उन्हें फुला बोला। भाई साहब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी जबान से हमको गाली दे दो, तुम क्या क्या बोल सकते बोल लो, मगर एक बात याद रखो, ना तुम्हारी जबान से निकली हुई गाली हमारे हौसलों और अज़म को पस्त नहीं कर सकेगी। हम काम करते आए, काम करते रहेंगे। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा हम इन मजलूमों को लीडर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम भारत को मजबूत करेंगे, संविधान के जरिए, ताकत के जरिए, वोट के जरिए। अल्लाह जानता है मेरे सीने में क्या है। नारे तकबीर, वक्फ कानून को वापस लो, वक्फ कानून को वापस लो। मंच पर तशरीफ फरमा महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वो साबिक़ा रुकने पार्लिमान मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब, परभनी के सदर जनाब मोहम्मद गौस साहब, मुंबई और शोलापुर के सदर जनाब फारूक शाब्दी साहब, कि परभनी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर आपकी एक मजबूत क़ियादत बने, यहाँ पर आपके इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर आने वाले म्युनिसिपैलिटी और बल्दिया के चुनाव में आप अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। और हम ये चाहते हैं कि हमारे दीगर अपनाए वतन के लोगों से, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों और ख़ास तौर से हमारे दलित भाई हों, उनसे हमारे ताल्लुकात और अच्छे हों, ताकि हम मिलकर परभनी के एक एक आवाम के दिलों में जो परभनी के ताल्लुक से उम्मीदें हैं, हम उन उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परभनी के लिए कोई नई जमात नहीं है। बरसों बरसों पहले मैं अपने मरहूम वालिद सालारे मिल्लत अलैहिर्रहमा के साथ यहाँ पर कई मरतबे जलसों में सालार आते थे, मैं यहाँ पर आया हूँ। और आप जानते हैं कि यहाँ पर आपने जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरहूम सज्जू लाला साहब को अपना उम्मीदवार बनाया था, तो आपने 40,000 वोट उनको दिए थे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरहूम सज्जू लाला की खबर को नूर से भर दे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे आज मालूम हुआ कि उनके करीबी दोस्त थे चाऊश, वो भी इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे। मेरे भाई, दुनिया की हकीकत यही है, हम इस दुनिया में आए और कल चले जाएंगे। आज हमारे पास वक्त है कि हम कुछ काम करके जाएं। आपको और हमको इस बात की फिक्र रहती है कि जुल्म हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, मारा और पीटा जा रहा है, कोई डरा रहा है। हमको ये फिक्र रहती है कि हम परभनी में बैठकर भी अपने सीने में इस तकलीफ को महसूस करते हैं, और फिर हमारे दिलो दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह, फलस्तीनियों पर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, जहां पर आज तमाम लोग कह रहे हैं कि 60,000 लोग नहीं मारे गए, 2 लाख फलस्तीनी मारे गए। 2 लाख, क्योंकि 2 लाख मिसिंग है। अब मिसिंग का मतलब वो किसी बिल्डिंग के मलबे के नीचे है, या फिर ऑफिशियली उनका जिस्म नहीं मिला। मगर याद रखिए,
جس سرزمین پر جو ظالم ظلم کرتا ہے اللہ ظالم کو مٹا دیتا ہے، اللہ ظلم کو بھی مٹا دیتا ہے، مگر اللہ کبھی مظلوم کو مٹنے نہیں دیتا۔ طاقتور اگر طاقت کے نشے میں ظلم کرتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر تو اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا طاقتور اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اس سرزمین پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، جو ظلم بھی ہو رہا ہے وہ مٹے گا، ظلم مٹے گا اور مظلوم کامیاب ہوگا۔ اگر کوئی فلسطینیوں کو مار کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو مٹا دیا، مارنے والے مٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ آج ان کی لاشیں زمینوں کے نیچے ہیں، جو ملبے کے نیچے پکار رہے، تڑپ رہے، کل دیکھنا تم انشاءاللہ تعالی اللہ انہی کے سروں پر طاقت کا تاج رکھے گا اور اللہ انہی سے دنیا میں انصاف کرائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور خاص طور سے میرے غیور نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے، چاہے ظلم کرنے والا مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر ظلم کرنے والے پہ اگر کوئی مظلوم ہندو ہے، دلت ہے، مسلمان ہے، میں تم کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ ظلم مٹے گا انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح سوریہ ونشی کو مارا گیا پولیس کسٹڈی میں، سوریہ ونشی کو مارنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مر گیا، سوریہ ونشی میرے لیے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہاں پر ہمارے ڈائس پر ہمارے آشیش وکوڑے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں روی صاحب کو اور براڈے صاحب کو کہ آپ نے ہم کو نہیں چھوڑا، ہم آپ کو کبھی نہیں چھوڑنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائی، یہی تو پیغام ہم کو دینا ہے، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا ہے۔ یقیناً ہمارے دماغ میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، کیا بول رہا ہے یہ شخص، ہم اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، کوئی ہم سے برتھ سرٹیفکیٹ کینسل کر دو بول رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ عبادت گاہ کو ختم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یاد رکھو، میری اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا تم کو یہاں پر انعام ملنے والی جگہ نہیں ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے۔ عمل کرو، نیک عمل کرو، بہادری کے مظاہرے اپنے چھوڑو، اور جزا اللہ اس دن دے گا جب خبروں سے ہم کو اٹھایا جائے گا اور ظالم ہوگا جو جس تم پر ظلم کیا، ہم پہ ظلم کیا، ہم کھڑے ہوں گے۔ اگر کوئی مظلوم کو مارا گیا، پیٹا گیا، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں پربھنی کی عوام سے حشر کا میدان ہوگا، جو خواجہ یونس نہیں ملا وہ حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہے گا، پروردگار میں خواجہ یونس ہوں جو پربھنی میں پیدا ہوا، میری لاش کو غائب کر دیا، آج تو میرا انصاف کر۔ جنہوں نے خواجہ یونس کو مارا، تم تیار ہو جاؤ، جب رب کریم کے سامنے تمہارا انصاف ہوگا، تمہارا ہر چیز کا حساب ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ظلم کرنے والے ظلم کر کے چلے جائیں گے، ارے ہلاکو اور چنگیز برقرار زندہ نہیں ہے۔ یہ کون ہے یہ لوگ؟ آج اقتدار ان کے پاس ہے تو سمجھ رہے ہم سب چیز کر جائیں گے۔ تم ظلم کرو گے تم مٹو گے، تو انصاف کرو گے تو اقتدار پر رہو گے۔ بہت سی تاریخ میں کئی چیزیں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس آپ کی آواز ہے، میں تمہاری آواز نہیں ہوں، مجلس تمہاری آواز ہے۔ مجھ سے دشمنی یا امتیاز جلیل سے دشمنی یا مجلس کے ذمہ داروں سے دشمنی اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ انقلاب برپا کر رہے،
عوام کے درمیان میں، نوجوانوں کے درمیان میں یہ ایک امید کی کرن دکھا رہے ہماری ماں اور بہنوں کو. اسی لیے ہم پر الزامات، جھوٹے الزامات کیا کیا بولے جاتے ہیں مجھے نہیں معلوم. روز کوئی نہ کوئی بولتے مجھے صاحب انہیں ایسا بولا، انہیں فلاں بولا. بھائی صاحب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم اپنا قلم لے کر کاغذ کو کالا کر لو، تم اپنی زبان سے ہم کو گالی دے دو، تم کیا کیا بول سکتے بول لو، مگر ایک بات یاد رکھو، نہ تمہارا قلم کی لکھی ہوئی جھوٹ، نہ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی گالی ہمارے حوصلوں اور عزم کو پست نہیں کر سکے گی. ہم کام کرتے آئے، کام کرتے رہیں گے. جب تک اللہ زندہ رکھے گا ہم انصاف کی لڑائی لڑیں گے. جب تک اللہ زندہ رکھے گا ہم ان مظلوموں کو لیڈر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم بھارت کو مضبوط کریں گے، سنویدھان کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے. اور یاد رکھو اگر آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کر پائیں گے تو پھر نقصان ہمارا ہوگا. پربھنی کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ روڈ اور ڈرینیج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم میں اتحاد نہیں. اور پھر یہاں پر اورنگ آباد پربھنی کی ریلوے ڈبلنگ پروجیکٹ وہ بھی کام نہیں ہوتا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، سٹی سکین کی مشین نہیں ہے، ریڈیالوجسٹ نہیں ہے. اور پھر ایم آئی ڈی سی ہے، ایم آئی ڈی سی تو ایک قبرستان بن گیا جننگ فیکٹریز کا. لاوارث ویئر ہاؤس ہیں. ارے ایم آئی ڈی سی کچھ نہیں ہو رہا. ابھی ہمارے صدر صاحب بتا رہے تھے، صاحب پربھنی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جگت جرمنی دشات پربھنی. کیا بات ہے بتائیے آپ. یہاں کا نوجوان نوکری نہیں ملتی تو بیچارہ پونے اور حیدرآباد کو چلا جاتا ہے. کیا یہ اچھی چیز ہے کہ جو اس سرزمین پر پیدا ہوا وہ اپنی جوانی میں اپنے ضعیف ماں باپ کو چھوڑ کر ان کی خدمت، ان کی اطاعت کرنے کے بجائے ان کی بیماری کے ساتھ دینے کے وقت وہ پونے حیدرآباد کو چلا جاتا ہے؟ کون سی سرکار ہے یہ؟ کون سے غریب کو، کسان کو فائدہ ہو رہا ہے بتاؤ ہم کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اردو میڈیم سکولز ضلع پریشد کے، میونسپل کارپوریشن کے بڑے خستہ حال میں ہے. یہ سب چیزوں کا تعلق آپ سے ہے. اگر آپ چاہتے ہیں یہ سب چیزوں میں تبدیلی لائی جائے، پربھنی ایک بہترین شہر بنے، مہاراشٹر کے دوسرے بڑے بڑے شہروں کو جا کر دیکھو آپ، یہاں پر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میرا سوال پربھنی کے رہنے والے ہر مذہب کے ماننے والے سے ہے. بتاؤ پھر کیوں نہیں ہو رہا ڈیولپمنٹ؟ سوال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کرنا پڑے گا. اور افسوس ہوتا ہے مجھے کہ کوئی بی جے پی کے امت شاہ کیا کر رہے تھے؟ پینٹنگ کر رہے تھے. بی ایس ایف تمہاری، انٹیلیجنس تمہاری، اب انہیں وہاں سے نکل کے یہاں تک آ گیا، ان کو خیال ہی نہیں ہے. یہ چھوڑو، کوئی بنگلہ دیشی پربھنی میں آنے کی ہمت نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی. یہ بھارت کی اٹوٹ سرزمین ہے. بنگلہ دیش، ارے کئی کا بنگلہ دیش؟ بنگلہ دیش کی جب تم بات کر رہے ہو تو سنو میری بات بی جے پی والو. وہ بنگلہ دیش میں جب سے یونس آئے ہیں، بنگلہ دیش پاکستان کی نیوی کے ساتھ ایکسرسائز کر رہا ہے. بنگلہ دیش کی فوج پاکستان کی منیر سے جا کر مل رہی ہے. بنگلہ دیش نے بھارت کے بارڈر پر ایک ایئر بیس کو بنا رہے ہیں، چین بنا رہا ہے. اس کی فکر نہیں ہے تم کو؟ ذرا تو شرم کرو. اس بنگلہ دیش کو جس نے ہم نے مکتی واہنی بنا کر ان کی مدد کی تھی، آج اس بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا ہے.
उस बांग्लादेश में ये हो रहा है और तुम परभनी में आकर बांग्लादेशी कहती हो। या तो तुम बिल्कुल ही दिमाग के पैदल हो, थम्सअप हो तुम, या फिर तुमको भारत से मोहब्बत नहीं है। देखो, 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट होगा अब। और तुम बांग्लादेश यहां आकर बकवास अनाप शनाप बक रहे हो। सोचो क्या हो रहा है, देश कहां जा रहा है। अरे पड़ोसी में पड़ोस क्या कर रहे हैं देख लो। उन पड़ोसियों से अगर मुकाबला करना है तो देश को एक रखो, सियासत करो। मगर अगर तुम परभनी में मेरी गली में आकर बांग्लादेशी बोलोगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस बांग्लादेश में बैठे हुए लोगों को खुशी होगी। तो इनको सोचना चाहिए, बांग्लादेश बोलना बंद करो। बात करेगी बांग्लादेश। नेपाल को जाकर देखो क्या हो रहा है नेपाल में। कोई फिक्र नहीं है, कुछ फिक्र नहीं है। अरे भारत को तुम बदनाम करना चाहते तो तुम्हारी बात, तो फिर तुम जो चाहे कर लो। और फिर यहां के एमएलए साहब, यहां के आमदार राहुल पाटिल साहब, उन्होंने मराठा भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो मराठी जबान पर फख्र करते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र है, यहां की मदर टंग मराठी है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने कह दिया कि यहां पर मराठी जबान ही चलेगी, कोई दूसरी जबान को यहां पर हम पर हमारे गलों पर नहीं थोपा जाएगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पीठ दिखाकर पीछे हटना पड़ा। आज ऑर्डर वापस ले लिए फडणवीस, कहा कि नहीं जीआर को वापस लेते हैं हिंदी जबान के बारे में। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को जो मुत्तहिद होकर मुकाबला किए। और मैं तो इम्तियाज साहब से पूछ रहा था कि कहां है हमारा भाई जरांगे पाटिल, कहां है जरांगे पाटिल। जरांगे पाटिल खड़े होंगे, लड़ेंगे तो छोटा भाई इम्तियाज जलील भी उनके बाजू खड़े रहेगा। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, हम चाहते हैं कि दलित भाइयों से इंसाफ हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जबान की बात आरएसएस करती है कि मुल्क में एक ही जबान होगी, एक ही कल्चर होगा, एक ही आइडियोलॉजी रहेगी। नहीं, भारत में कभी भी एक जबान, एक आइडियोलॉजी नहीं रह सकती। ये वो देश है जहां पर हजारों तहजीबें हैं, ये वो देश है जहां पर हजारों जबानें बोली जाती हैं। इसीलिए भारत की ताकत ये है, भारत की ताकत इसकी डाइवर्सिटी है। अगर कोई भारत को चाहता है कि एक ही जबान होगी, एक ही आइडियोलॉजी होगी, वो भारत नहीं रहेगा, वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। और हम कभी भी उसको होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर मोदी और फडणवीस और मोहन भगवत ये चाहते हैं कि भारत को एक रंग में रंग दिया जाएगा, नहीं, भारत एक रंग में नहीं रंगेगा। ये भारत रंगीन था और हमेशा रंगीन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि इन चीजों को समझिए, एक इनकलाब बर्पा करिए। और कई लोग जो दूसरी पार्टियों में हैं मेरे से आके बोलते, असद साहब आपका जहां पर भाषण हुआ था ना, हम भी बैठ के सुन रहे थे, हमने भी बहुत पसंद किया आपके भाषण को। आप जब टीवी पे आते तो हमारे घर में हम लोग सब बैठ जाते। मैं क्या कोई खव्वाल हूं, तुम बैठ के सुन रहे। अरे मेरे दोस्त, अगर मेरी अल्फाज में सच्चाई है तो उस अमल क्यों नहीं करते। अगर मैं हक को बयान कर रहा हूं तो मेरे पैगाम को कबूल क्यों नहीं करते। क्या तुम मेरे मरने के बाद, जो मैं मरूंगा एक दिन, तुम उसके बाद बोलोगे अरे हां ये आदमी सच कहता था, अब क्या करेंगे। मैं तुम्हारी तारुफ का या तुम्हारी तारीफ का या तुम्हारी दाद का मोहताज नहीं था, ना कभी हूंगा इंशाअल्लाह ताला।
میں اللہ کا محتاج تھا اور اللہ کا ہی محتاج رہوں گا. تم کب تک طاقتوں سے ڈرو گے؟ تم کب تک ان دولت مندوں سے ڈرو گے؟ نہیں الیکشن آئے گا تو یہ لوگ پیسوں کی نہریں بہا دیں گے. ظالم سے ڈرو مت، اس کے اقتدار سے مت ڈرو، اس کی طاقت سے مت ڈرو، اس کی دولت سے مت ڈرو. اپنے حوصلوں کو بلند رکھو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، یہ مستقبل تمہارا ہے، میرا نہیں ہے. مستقبل آپ کا ہے. اس دیش کو مضبوط کرنا ان نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. اور دیش کب مضبوط ہوگا؟ جب دلت، مسلمان، آدیواسی اور غریبوں کا ان کو ان کا حق ملے گا. تو آئیے یہاں پر مجلس کو مضبوط کریے. لوگ بہت کہتے ہیں میرے بارے میں، امتیاز جلیل کے بارے میں تو ماشاءاللہ، مگر آپ کو معلوم امتیاز ہرانے والے، ناصر صدیقی کو ہرانے والے کون تھے؟ کس نے ہرایا امتیاز جلیل کو؟ کس نے ہرایا ناصر صدیقی کو؟ اگر یہ دو جیت جاتے تو مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں لوگ پہنچ جاتے. جب یہ دو پہنچ جاتے تو فڈنویس کو معلوم تھا، شنڈے کو معلوم تھا، اجیت پوار کو معلوم تھا، اگر امتیاز جیت کر آ جائے گا تو امتیاز ہماری راتوں کی نیند حرام کر دے گا. کیونکہ یہ نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے، مر کے لڑتا ہے. تو کیا کیا سب نے کیا کیا؟ مل کر امتیاز جلیل کو ہرا دیا. سب نے مل کر امتیاز جلیل کو ہرایا. کتنے؟ 1200 ووٹ، 1700 ووٹ، 1700 ووٹ. اور وہ جو سماجوادی پارٹی کا امیدوار تھا، وہ غدار، کتنے ووٹ لیا؟ وہ 20,000، 5,000 ووٹ لیا. تو یاد رکھو، دشمن ہمارے ہی گھر میں بیٹھا ہوا ہے. دشمن ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. میر جعفر، میر صادق یہی ہیں، یزید کے ایجنٹ یہی ہیں، مودی کے ایجنٹ یہی ہیں. ہمارے ہی گھر میں بیٹھ کر ہم کو کمزور کرنے کی تیاریاں میں کرتے رہتی ہیں. تو میرے بھائی، ان لوگوں کو پہچانو. یہ لڑائی میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا ہوں. میں نہیں رہوں گا، میں زمین کی غذا بن جاؤں گا. میرے جسم کو زمین کے کیڑے کھا لیں گے، میری ہڈیاں زمین میں گل جائیں گی. مگر یاد رکھو، تم تو یہ نوجوانوں، تمہارا مستقبل ہے نا. تم لیڈر بنو گے، تم قائد بنو گے، تم اس وطن کی قیادت کرو گے، تم پربھنی کی قیادت کرو گے، تم مہاراشٹر کی قیادت کرو گے. یہ ہمارا خواب ہے، یہ ہماری کوشش ہے. تو اس کے لیے آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں. آئیے اور محمد غوث صاحب کے ساتھ مجلس کو مضبوط کریے. اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح مراٹھی زبان کی عظمت کے لیے، مراٹھی زبان کی محبت کرنے والوں نے فڈنویس کو ڈھکیل دیا پیچھے، اگر آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا. میرے بھائی، کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا. اگر کوئی یہ بولے گا انہوں کیا بات کر رہے ہیں، انہوں لڑنے کی بات کر رہے ہیں، میں لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نہ مرنے کی بات کر رہا ہوں. میں تم کو زندہ رہنے کا ایک سلیقہ بتا رہا ہوں کہ جمہوریت تم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے. امبیڈکر کا بنا ہوا سمویدھان تم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم ایک سیاسی طاقت بنو. اگر کوئی تم کو مارنا چاہ رہا تو تم اس کو بچا سکو گے. کوئی کسی کو ذلیل کرنا چاہ رہا تو تم اپنے اتحاد اور سیاسی طاقت پر اس کو عزت سے نواز سکو گے. کوئی اگر ہمارے بچوں کے خواب چکنا چور کر رہا ہے تو تم ان بچوں کے خوابوں کو پورا کرو گے. بتاؤ، یہ خواجہ یونس یہاں سے چلا گیا، کیا تم انتظار کرو گے اور 100 خواجہ یونس غائب ہو جائیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ وقت اٹھنے کا ہے. یہ وقت مضبوطی کے مظاہرے کرنے کا ہے. بھارت کی جمہوریت اسی وقت مضبوط ہوگی جب اس دیش کا غریب، اس دیش کا آدیواسی، دلت اور مسلمان کو ان کا جائز مقام ملے گا.
بہت ہو چکا، 75 سال ہو چکے، مگر یہ لوگ ہمیشہ نیچے رہے۔ میں آپ کو یہی پیغام دینے آیا ہوں، اپنی پارٹی کو مضبوط کریے۔ ہم نہیں رہیں گے، نہیں معلوم، زندگی کا کوئی آج کل بھروسہ نہیں ہے۔ اچھے اچھے لوگ بیٹھے بیٹھے چلے جا رہے، مگر اپنی مزاجوں میں تبدیلی لے کے آؤ نوجوانوں۔ نہیں، ایک سیلفی لے لیتا ہوں۔ کیا کرتے سیلفی لے کے؟ پیٹ بھرتا؟ نہیں، ایک سیلفی لے لیتا ہوں، تمہارے سے انصاف ہوگا۔ یہ حال ہو چکا ہے کہ دلی ایئرپورٹ پر تھا، بیت الخلا میں گیا، ٹوائلٹ میں، واش روم میں، اندر سے نکلا، میں شیروانی نکال کے باہر، سیکیورٹی والے آج کل رہتے ہمارے ساتھ، بولا رہے ٹھہرو، ابھی نکل کے ہاتھ دھونے جا رہا ہوں۔ ایک صاحب ہے، کان کو لگے ہوئے ہیں بڑے، کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں، ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں۔ ون سیلفی، میں پلیز ویٹ، نو نو، آئی وانٹ اٹ ناؤ، ابھی ہونا میرے کو، ابھی چھونا۔ ارے ملا نکل کے آنا، ہاتھ نہیں، ابھی ہونا۔ ملا لے، کیا کرتا ہے؟ میں بولا پھر لے کے جا رہے، 1 منٹ رکو، ہاتھ دھویا۔ میں اندر نہیں لیتے، اندر کیا دیکھنا ہے؟ نہیں انڈین ہے یا ویسٹرن ہے وہ بھی دیکھ لینا تھا۔ کیا ہے یہ؟ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ دلی کے وہاں ایک نماز پڑھنے کی جگہ ہے، میڈیٹیشن سینٹر بولتے، وہاں وضو کر رہا ہوں میں، ابھی کلی کر رہا ہوں، میری فلائٹ ہے، میری فلائٹ ہے۔ ارے میں بولا فلائٹ، میں محسوس نہیں کر رہا کوئی بول رہا ہوں گا بھائی نماز پڑھ، کسی کو بول رہا ہوں جلدی چلو۔ اب میں وضو کر رہا ہوں، ہاتھ دھو رہا ہوں، سر کان میں انگلی ڈال کے بالوں، سر میری فلائٹ ہے، ایک فوٹو لینے دو میرے کو۔ ارے ملا ٹھہرو بھائی، صبر، نہیں نہیں نہیں، میرے کو فلائٹ ہے۔ ارے پیر دھو لوں، نہیں سر میری فلائٹ ہے۔ یہ کیا ہے بتاؤ آپ؟ یہ کیا ہے بتاؤ آپ؟ تم میری فوٹو لے کے کیا کر لو گے میرے بھائی؟ کیا ہوگا تم کو، اس سے بتاؤ۔ اگر تمہارے میں تبدیلی نہیں آ رہی، اگر تم لڑ نہیں رہے ہو ظالموں کے خلاف، اگر تم متحدہ اپنے ووٹ کو استعمال نہیں کر رہے ہو، تم مسجدوں کی عظمت کو بچا نہیں پا رہے ہو، تم قبرستانوں کو نہیں بچا پا رہے ہو، تو میری فوٹو لے کے کیا کر لو گے؟ تم کو اتنا قابل بننا ہے کہ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے کہ میں تمہارے ساتھ فوٹو لینا۔ یہ ہمارا خواب ہے، یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہماری دعائیں ہیں رات کے اندروں میں اللہ سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، تم قوم کا مستقبل ہو، تم بھارت کا مستقبل ہو۔ تمہاری مثال ایک گھر کی اونچی دیوار کی طرح ہے۔ اگر کسی کی گھر کی دیوار گر جاتی تو پڑوسی اس کو اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ تم مت گرو نوجوانوں، تم زندہ رہو گے، تم سینے تان کر اپنی زندگی کو گزارو گے تو تمہارے گھر کی دیوار مضبوط رہے گی، تمہارے گھر کے اندر بسنے والے عزت کی زندگی گزاریں گے، حفاظت سے زندگی گزاریں گے۔ نوجوانوں، میں تم کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، مسجدوں کو آباد رکھو، نماز کی پابندی کرو، جھوٹ مت بولو، گانے اگر چھوڑ نہیں سکتے تو کم سنو۔ یاد رکھو تم مستقبل ہو۔ کوئی اگر ڈرگز لے رہا ہے تو چھوڑو، کیا ہے ڈرگز؟ یہ تم خالی ایک وہ کیا مار لیے، چٹا مار لیے۔ میں دیکھا ہوں نوجوانوں کو، راتوں میں جب آتا ہوں میں حیدرآباد میں، ایک صاحب تو بیچ روڈ پہ آ گئے، کیا ہوا کیا ہوا، گاڑی روک دی، کیا ہوا؟ معلوم میرے کو نشے میں بول رہے، میں آپ جا رہے دیکھنا چاہ رہا تھا آپ کو۔ کیا ہوا تیرے کو؟ اپن یہ کیا ہے، یہ آپ یہ کرنے آئے؟ ارے توحید کا نشہ یہ جو ہے نا، صرف اللہ کو ماننا، وہ سب سے بڑا نشہ ہے۔ تم ایک بار اس کو سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب تم سمجھ گئے، تم نعرہ تو لگا دیے لا الہ الا اللہ، مگر تم کو اس کو سمجھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ، آسمانوں سے بارش برسانے والا اللہ، ایک ماں کے پیٹ میں خون کے دتھڑے سے
تم کو پیدا کرنے والا اللہ، اور جب 46-90 دن ہو جاتے تو تمہارے مقدر کا لکھنے والا اللہ، تم جب اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تم کو اپنی ماں سے دودھ پلانے والا اللہ، جب تم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو تمہاری خیال رکھنے والا اللہ کا رحم، اور جب تم خبر میں جاتے اور جب تم زندہ کیے جاتے وہ اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تم نعرہ تو لگا دیے، اللہ تم کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم اس نعرے کو صحیح سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا امتیاز ہے۔ یہ اس کو مضبوط کریں گے۔ ڈر رہے کیا؟ یہاں سے آپ نے سجو لالا کو 40,000 دلائے تھے، اب کے آنے والے کے بلدیہ الیکشن میں کتنے آپ کامیاب کروائیں گے انشاءاللہ؟ بتاؤ۔ مومن وہ ہے جو بار بار ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا، یہ سرکار دو عالم کی حدیث ہے۔ یہ تمام ناسور ویسے ہی ڈسیں گے ہم کو آ کر، نئی نئی باتیں کریں گے۔ اب بہار کا الیکشن آ رہا تو شروع ہو گئے میرے پیچھے، نہیں ووٹ کاٹتے۔ ابھی میں 56 ایئرز کا ہو چکا ہوں، اب میری اسم نویسی کی دریافتی غلط ہے، اب یہ عمر نہیں ہے میری دریافتی کرنے کی۔ تم دیکھو تم کیوں ہار رہے؟ ارے ہم تو تم کو بول رہے، اختر علی مان نے کہا آؤ اگر تم کو یہ پسند ہے کہ دوبارہ بی جے پی بہار میں نہ آئے تو ہم سے ہاتھ ملاؤ۔ تم نہیں ملائیں گے تو یاد رکھو یہ ہاتھ تمہارے گریبان سے بھی کھیلے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہاتھ بڑے دراز ہیں، یاد رکھو۔ ان ہاتھوں میں، ان بازوؤں میں اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں بہت طاقت دی ہے۔ تمہارے وار، تمہاری گولیاں، تمہارے جھوٹ ہماری طاقت کو، ہمارے حوصلوں کو کبھی کم نہیں کر سکے گی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کا ساتھ دیجئے، ہم رہے یا نہ رہیں۔ ہم نہیں رہیں گے تب بھی آپ مجلس کا پرچم اٹھا کر لے کر چلنا ہے آپ کو، کیونکہ یہ پرچم ایک پارٹی کا ضرور ہے، مگر یہ ایک امید دلاتا ہے مظلوموں کو کہ یہ انصاف سے دلانے والی پارٹی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جب وقف کا قانون پارلیمنٹ میں پاس ہو رہا تھا، امتیاز جلیل نے مجھ سے کہا اسد بھائی میں آپ کی تقریر دیکھ رہا تھا، میں امتیاز جلیل کو بعد میں بولا کہ امتیاز جلیل صاحب میں تقریر تو کر رہا تھا مگر دل میں، میرے جسم میں ایک تکلیف تھی، اتنی بڑی تکلیف تھی کہ کاش اگر آپ میرے ساتھ امتیاز اور اختر علی مان کو کامیاب کر دیتے تو میری مسجد کو چھیننے کا قانون نہیں بنتا۔ کاش اگر میرے ساتھ امتیاز اور اختر علی مان ہوتے تو میری خانقاہوں کو ویران کرنے کا قانون نہیں بنتا۔ اٹھو میرے بھائی، میرے الفاظ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ جذبات میں لانا چاہتا ہے اسد الدین، نہیں، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ میں کس طرح کرب میں رہتا ہوں بھارت کی پارلیمنٹ میں جب ان قانونوں کو دیکھتا ہوں۔ کوئی بیٹھ کر یہ دیکھ سکتا ہے کہ تمہارے سامنے مسجد کو چھیننے کا قانون بن گیا؟ کیا کوئی یہ برداشت کرے گا کہ وہ مسجد جو قیامت بھی آئے گی تو ہر چیز پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے مگر اللہ مسجدوں کو اٹھا کر جنت میں رکھے گا؟ بتاؤ کس طرح سے تکلیف اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، جمہوریت ہے، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو، چاہے ضلع پریشد ہو، لوکل باڈی ہو، اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو۔ ہاں ہم انسان ہیں، ہم میں غلطیاں ہیں، ہم کوئی فرشتے ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے، ہم روز توبہ کرتے، 100 200 مرتبہ اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، مگر ہماری بات کو تو سمجھو۔ کب سمجھو گے میرے بھائی؟ کب عمل کرو گے تم؟ کب تم عزت کا تاج تمہارے سروں پر کب رکھا جائے گا؟ بتاؤ۔
اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے مسجدوں کو آباد رکھا، یقیناً رکھا، مگر مستقبل میں کیا ہوگا بتاؤ؟ یہ آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجلس کو مضبوط رکھیے اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے کہ وقف قانون کو واپس لو، واپس لو، وقف قانون کو واپس لو، نعرہ تکبیر۔ اور اب آپ اپنے فون کی لائٹ کو کھول کر پیغام دیجئے ظالموں کو کہ پربھنی میں اب اتحاد ہو چکا ہے۔ دبا کے کھولیے پورے لائٹوں کو، روشن کر دیجئے اپنے گھروں کو، یہ اتحاد کی نشانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔